أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم BS Management second semester आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 29 में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट और ईमेल का जो चैप्टर ख़त्म किया है उसमें हमने उससे रिलेटेड काफ़ी सारी नई टर्म्स पढ़ी सीखी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी ये टर्म यूज़ हो रही हैं उनकी हकीकत क्या है। आज हम चलते हैं जी आगे प्राइवेसी की तरफ। तो ये है जी सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड एथिक्स। इसमें हम देखेंगे साइबर क्राइम की जो टर्म हम सुनते हैं वो क्या है, फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्या मुराद है, पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, बैकअप ऑफ डेटा। ये एक लिहाज से आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कंप्यूटर यूज़र को पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जिसको सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड एथिक्स। सबसे पहले हम एक टर्म सुनते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम उस क्रिमिनल एक्टिविटी को कहते हैं जो कंप्यूटर्स या इंटरनेट पर होती है। बाज़ साइबर क्राइम्स ऐसे हैं कि जो मसलन बैंक अकाउंट किसी बंदे का है और थ्रू इंटरनेट आपने उसको हैक किया, उसमें से कोई चोरी की, तो ये जो क्राइम है ये साइबर क्राइम कहेगा। अगर आप फिजिकली जाके किसी बैंक से कोई डकैती करते हैं या किसी बंदे से जाके आप कुछ छीनते हैं, डायरेक्टली फिजिकली किसी से छीनते हैं, तो वो क्राइम आपका जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो क्राइम कहते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो क्राइम कहलाता है। लेकिन साइबर क्राइम, अगर आप वही चीज़ उसके बैंक इंफॉर्मेशन कहीं से हैक करें और उसकी कार्ड की इंफॉर्मेशन, एटीएम की इंफॉर्मेशन, आप एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन आप उसकी हैक करें थ्रू इंटरनेट, फिर उसको यूज़ करें कहीं पर, तो वो क्राइम आपका साइबर क्राइम कहलाएगा। इसमें एक जो मज़ीद जो एक चीज़ आ जाती है वो है जी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर टू स्प्रेड वायरसेस ऑन इट। और ये भी साइबर क्राइम है कि आप किसी का कंप्यूटर या किसी नेटवर्क को हैक करके उसमें अगर कोई आप वायरस स्प्रेड करते हैं तो ये भी एक क्राइम है और इसके लिए प्रॉपर लॉ है और उसके मुताबिक आपको डिपेंड्स अपॉन क्राइम वो आपको सज़ा मिलती है। तो अब जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे आपने जी कोई किलर होता है, कोई लैंड माफिया आप सुनते हैं जी कि ये ज़मीनों में खुर्द-बुर्द करते हैं अपना माल, कोई डाकू हैं, कोई इस तरह से। तो इस तरह से जो कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो क्रिमिनल हैं, उनके लिए भी डिफरेंट जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक अक्सर हम जो है ना अब कंप्यूटर क्रिमिनल जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम करते हैं, जो भी हमने पढ़ा साइबर क्राइम जो भी करते हैं वो कंप्यूटर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। और उनमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम हैकर कहते हैं, कुछ क्रैकर्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट किडिंग हैं, कुछ कॉर्पोरेट स्पाई हैं, कुछ इन अनएथिकल एम्प्लॉय हैं, कुछ साइबर एक्सटोरिशनिस्ट हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हैकर की। हैकर ऐसे बस बंदे को कहते हैं जो आपका कंप्यूटर एक्सेस करे आपकी परमिशन के बगैर। ठीक है, पर्सन हु एक्सेस अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज इलीगली, बगैर किसी इजाज़त के। और वो लीगल उसको इजाज़त नहीं है लेकिन वो उस कंप्यूटर को एक्सेस करता है, उस नेटवर्क को एक्सेस करता है या उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन चुरा कर, तो वो हैकर कहलाता है। अच्छा, क्रैकर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कंप्यूटर या को एक्सेस करे या नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करे, किस मकसद के लिए, किसी नेगेटिव पर्पस के लिए। वो उसमें कोई नेगेटिविटी हो सकता है, वो आपको कोई डेटा लॉस कर सकता है, डिस्ट्रॉय डेटा और स्टील इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन स्टील कर ली, कोई चुरा ली, कोई डेटा आपको लॉस कर दिया। तो ये क्रैकर्स हैव एन एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क स्किल्स, ये मजीद उससे ज़्यादा एडवांस स्किल्स होती हैं। So some crackers crack the copyright software and redistribute without the permissions of the original owner. तो कॉपीराइट की टर्म आपने एक सुनी होगी कि अगर किसी बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको बेचने का इख्तियार भी सिर्फ उसी को है। तो क्रैकर्स जो होते हैं वो इन इंफॉर्मेशन को चोरी करके उस सॉफ्टवेयर को और उसके ऊपर अपना नाम लगा के करते हैं, बेचते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो बुक में जिसे आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स हैं, आईटी सीरीज की बुक से मैं भी आपको पढ़ा हूँ।
تو اس کے بیک اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیک اینڈ پہ لکھا ہوا ہے .com جو بھی ہے، ٹھیک. اب یہ ان کا اس کا ایک واٹر مارک ہے یہ پیج انہوں نے، اور اس کے کاپی رائٹس اگر ہم اس پیج کے شروع میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف آئی ٹی سیریز کو ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو فروخت کر سکے، ٹھیک ہے. تو اب اگر میں اسی کو یہی مٹیریل اٹھا کے اسی طرح سے چھاپ کے بیچنا شروع کر دوں تو میں کرائم کروں گا، کاپی رائٹ کرائم ہوگا یہ. تو وہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سافٹ ویئر اگر کسی نے بنایا ہوا ہے، ونڈوز ہے، تو میں اس کو کریک کر کے اس میں اپنا نام ڈال کے اگر بیچتا ہوں تو یہ ایک سائبر کرائم کہلاتا ہے اور اس کی سزا ہے. Script kidding: a person who attempts to access a computer network illegally without technical knowledge is known as script kidding. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض کرمنل جب نئی نئی ہیکنگ اور یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس چیز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وہ جب مجھ سے کچھ چیزیں پوچھتے تھے پھر وہ ٹیکس کرتے تھے چھوٹے موٹے، تو وہ جو کچھ اٹیمپٹس کرتے تھے تو آگے سے پھر ان کو ایک آ جاتا تھا، پھر میں نے منع کرتا تھا کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، چونکہ ایف آئی اے اس میں انوالو ہو جاتی ہے اور پھر آپ پہ کسی قسم کا، ان دنوں خیر حالات بھی کافی دہشت گردی ہوتی تھی آج سے 2 4 5 6 سال پہلے، تو اس وقت وہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح سے، تو میں نے پھر منع کیا کرتا تھا. تو ایسے اسٹوڈنٹ جو جسٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں انہیں اتنا نالج نہیں ہوتا لیکن وہ سیکھنے کے لیے یا جسٹ فار کڈنگ، جسٹ فار پلینگ، کسی کو تنگ کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، کوئی اٹیک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسکرپٹ کڈی کہا جاتا ہے کہ وہ ایکچوئل ہیکر تو نہیں ہے لیکن ابھی لرننگ فیز میں ہیں، یا وہ جسٹ شرارت کے لیے اگر کوئی اس طرح سے وہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ٹائپس کی اٹیمپٹس کرتے ہیں. The script kidding often use hacking or cracking software to use computers. تو جسٹ آپ سرچ کریں نا یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ہیکنگ کے حوالے سے، تو اگر آپ وہ اس طرح کی کوئی واٹس ایپ کے ڈفرینٹ ٹرکس آ جاتے ہیں تو بندہ اس طرح کے ویسی شرائط ہوتا نہیں ہے نالج، لیکن جسٹ ایک 2 ویڈیوز دیکھی اور پھر اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے، تو ایسے جو ہوتے ہیں ان کو اسکرپٹ کڈی کہا جاتا ہے. پھر ہوتا ہے جی کارپوریٹ اسپائی. اے پرسن ہو از ہائرڈ ٹو بریک انٹو کمپیوٹر از کالڈ کارپوریٹ اسپائی. ایسے لوگ جن کو اسپیشل ایسے مقاصد کے لیے ہائر کیا جاتا ہے پراپر، تو وہ کسی بھی کارپوریٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت مسلسل انڈینز ہیکرز ہمارے نیٹ ورک پہ اٹیکس کرتے ہوں گے، ہمارے ہیکرز ان کے نیٹ ورک پہ، تو پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ اسپیشل پرسنز ہائر کیے جاتے ہیں جو ہیکرز کو اچھی خاصی پے دی جاتی ہے یہ دوسرے نیٹ ورکس پہ. اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک کارپوریٹ اسپائی سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کافی پرانا واقعہ، نئی نئی ہیکنگ ہوتی تھی، ابھی اس کے لیے پراپر لا بھی نہیں بنے ہوئے تھے. تو لاہور کے کچھ 2 اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کچھ ہیکنگ کی اپنا لوکل ہمارے پاکستان میں، بہت پرانی بات ہے جب ہم اسٹوڈنٹ سے بیفور 20 ایئر کا یہ واقعہ. تو وہ ان لوگوں کو جو ہے نا پکڑ کے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا. تو امریکنس کچھ آئے ڈیولپرز، انہیں پتہ چلا کہ یہ حرکت ان لوگوں نے کیا، وہ آئے ان کی ضمانتیں وغیرہ کرے ان کے ساتھ لے کے چلے گئے اور انہیں اپنی کمپنیز میں بڑی اچھی پیز پہ جو ہے نا انہوں نے جابز دے دی. تو یہ ہوتے ہیں کہ ان کو اسپیشل ہائر کیا جاتا ہے جن کے پاس بڑا اسٹرانگ قسم کا ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے، اور یہ کارپوریٹس ہوتی ہیں وہ ہائر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی انفارمیشن اسٹیل کرنے کے لیے. break اس میں person who is hired to break into a computer is called corporates by they have excellent computer network skills. Some organization hire them to identify security risk in the organization. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی لیکیج کو بھی دیکھیں جو ان کے نیٹ ورک میں موجود ہیں، کیونکہ اسپائی کہتے ہیں نا جاسوس کو، تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں موجود اپنے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے نیٹ ورک پر اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ ایسے جو ہے نا اپنے آرگنائزیشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اٹیکس کرتے ہیں، تو پھر اسے ایسے وہ ان ایتھیکل امپلائی بھی کہا جاتا ہے. Non-ethical employees may access the computer for different reasons. Some may get financial gains by selling confidential information. Some unhappy employee may do this to get revenge. اب unethical employee کون سے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے امپلائی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، یہاں سے کچھ ڈیٹا چرا کر وہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ فائدہ اٹھا دیتے ہیں. اور بعض ایسے امپلائی بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ پہ رنجیدہ ہو گئے اور چاہتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا اپنا کچھ آپ کو لاس پہنچا دیا جب وہ گئے تو مطلب بدلہ لینے کے لیے. تو اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا ہماری یونیورسٹی میں. کچھ تھے وہ لوگ وہ جب وہ یہاں سے گئے اور وہ ساتھ وہ ڈیٹا لے گئے
اور وہ جو فائلس ہیں ان کے اوپر پاسورڈ لگا کے یہ کہ وہ کسی سے اوپن نہ ہو. تو اس طرح کی حرکات یہ جو ہوتے ہیں امپلائی جو آپ سے ناخوش ہوں, آپ نے کسی بات پہ ڈانٹ دیا اور وہ نکال دیا کمپنی سے, تو جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا جاتے ہیں. تو ایسے امپلائیز کو ہم کہتے ہیں ان ایتھیکل امپلائی. جی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سائبر ایکسٹورشنسٹ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ای میل یا اس طرح کا کوئی ٹول یوز کر کے نا آپ کو بلیک میل کریں, بتا وغیرہ لینے کے لیے ہوتے ہیں نا, ان کو ایکسٹورشنسٹ کہتے ہیں. تو یہ ایکسٹورشن از نون ایز سائبر ایکسٹورشنسٹ, جو ای میل کو یوز کرے ایز اے ٹول فار ایکسٹورشن. ایکسٹورشن کے لیے مطلب بتا لینے کے لیے آپ کو کوئی ای میل کی کوئی تھریٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی انفارمیشن اسٹیل کر لی اور وہ آپ کو بھیجیں جی کہ اگر آپ یہ کریں گے ورنہ ہم یہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. مجھے ایک ای میل اس طرح سے آئی اور اس نے وہ ایک کوئی اسی طرح وائرس آ گیا, تو میں نے اس ای میل کو اوپن کر دیا. اس سے میرے جو ہے نا ایم ایس ورڈ کی کافی ساری فائلس جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گئی. تو پھر انہوں نے یہ کیا جی کہ مجھے ای میل کی کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ جو آپ کی ساری فائلیں کرپٹ آئی ہیں تو اگر ان کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, $500 سینڈ کریں تو ہم آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیز کر دیں گے. اس سے مجھے لاس تو خاصا ہوا تھا, کافی ساری فائلیں میری کرپٹ ہو گئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ میں نے ان کو کوئی وہ نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر سیکیورٹی کو آن رکھنا یا پراپر یوزر نیم پاسورڈ, اور ہر ای میل کو اوپن نہ کریں, ہر ویب سائٹ کو بھی بغیر جانے ہوئے اس کو جو ہے نا آپ سرچ نہ کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر پلگ ان کو بھی نہ چلائیں تو انفارمیشن آپ کی لیک ہو جاتی ہے. پھر اس سے بچنے کے لیے 2 طریقہ کار بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آگے جب میں کی وائرس پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی فائلز کو خصوصاً کر سکتے ہیں. چلیں وہاں پہ بھی بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے اگر سے آپ کسی فائل کو کرنا چاہتے ہیں نا سیو کہ اسے کوئی کرپٹ نہ کر سکے, تو آپ اس جسٹ فائل کو کیا کریں, ایڈ ٹو ارکائیو کریں. آپ سب سے پہلے تو اپنے پاس جو ہے ون ریئر انسٹال کریں, کمپریشن ٹول ہے ایک, تو آپ کیا کریں اس کو ون ریئر کو انسٹال کر لیں اپنے پاس فائلز کو ارکائیو بنانے کے لیے. تو لیٹ سے یہ فائل ہے, اس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹو ارکائیو کریں. کوئی بھی اس طرح کی فائلز آپ بنا کے ایڈ ٹو ارکائیو کریں, اور ایڈوانس کا ایک آپشن ہوتا ہے, اس پہ آ جائیں. یہاں پہ آپ اس کو پاسورڈ کا ایک آپشن ہوگا, کمپریشنز آپشنز میں تھا, ایک سیکنڈ, جنرل میں آتے ہیں, ایڈ ٹو ارکائیو, یہ سیٹ پاسورڈ جنرل میں یہ آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے جی, رائٹ کلک ایڈ ٹو ارکائیو, ٹھیک ہے جی. جنرل میں دیکھیے سیٹ پاسورڈ, اس پہ پاسورڈ ڈال دیں. ویسے میں 1 2 3 اس پہ پاسورڈ میں نے ڈال دیا, سیٹ 1 2 3 انکرپٹ فائل نیم بھی کر دیں آپ اور اوکے کر دیں. اوکے, اب یہ اس کو یہ ارکائیو کر کے اس نے رکھ دی. اب آپ کی یہ فائل سیکیور ہو گئی ہے. آپ نہ تو اس کو کوئی وائرس ڈیمیج کر سکے گا کیونکہ اس کے اوپر پاسورڈ لگا. جب بھی اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مثلا اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں نا, ریٹ سے اوپن کرتے ہیں یا ایکسٹریکٹ فائلز کرتے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, آپ سے پاسورڈ مانگے گا. تو میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے میں یہ آیا, میں اس کو اوکے کرتا ہوں کہ ایکسیپٹ کر دے, تو یہ کہہ رہی ہے پاسورڈ. تو اگر آپ نے کوئی پاسورڈ کو ہنٹ وغیرہ رکھا ہوگا تو آپ اس کو یہاں پہ شو بھی آپشن چونکہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا, تو یہ پاسورڈ کے بغیر اب نہیں اوپن ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے اپنی فائلز کو سیکیور کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو کمپیوٹر یوزرز ہیں اگر, تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم, یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جی ایکسٹورشنسٹ, جو کیا کرتے ہیں آپ کو بلیک میل کریں گے آپ کی فائلز کو چرا کے. پھر جی سائبر ٹیررسٹ ہیں, پرسن ہو یوز دا انٹرنیٹ اور نیٹورک ٹو ڈسٹروائے اور ڈیمیج کمپیوٹر فار political reasons is known as a cyber terrorist. For example, cyber terrorists may destroy air traffic control system. جیسے ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا تھا ایران میں کہ ان کا وہ جو ہے نا اس کی پھر تحقیقات ہوئی. آگے پھر میں نے بھی نیوز نہیں سنی کہ وہ اس کا کیا اینڈ ہوا, جو ایک جو تھا طیارہ مسافر طیارہ اس کو ہٹ کیا گیا تھا. اس میں یہی تھا کہ اس کے جو ایئر کنٹرول سسٹم تھا اس کو ہیک کر کے
تو اس کو تباہ کیا گیا ہے اس طیارے کو. تو اب اس طرح سے جو ہے نا کوئی بھی آپ چیز ہیک کر کے کسی کنٹری کی تو اس کو آپ تباہ کریں تو یہ ہوتے ہیں جی سائبر ٹیررسٹ. اچھا جی میتھڈ یوزڈ بائی کمپیوٹر کریمنل. اب جتنے بھی کمپیوٹر کریمنلز ہیں جو ہم نے بھی ڈفرنٹ ٹائپس کے پڑھی ہیکرز کریکرز ایٹسٹرا تو اب وہ کیا کیا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. کچھ میتھڈز ہیں ان میں سے وہ کچھ یوز کر سکتے ہیں جیسے بومب ہے. It is a program that triggers under certain conditions. ٹھیک ہے بومب سے مراد ایک تو ہمارے ہوتا ہے نا بومب کی وہ بم پھٹ جاتا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹائم بم جیسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ مخصوص ٹائم پہ جا کے یہ چیز ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. یہ اس وقت پہ ٹریگر کرتا ہے کہ مخصوص ٹائم پہ مخصوص ڈیٹ پر جب اس طرح کی ڈیٹ ہو تو یہ چیز جو ہے نا ایگزیکیوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب یہ ٹائم ہو یہ وقت ہو تو یہ والا سافٹ ویئر اوپن ہو جائے کوئی بھی آپ اس طرح سے. تو یہ ہوتا ہے کہ مخصوص کنڈیشنز جب ہوں تو ان کے اوپر ایک کوئی مخصوص سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہو جائے. انفیکٹ جو کمپیوٹر وائرس ہوتا ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے. جیسے یہ سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں میں کلک کر رہا ہوں اوپن ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ ونڈوز لکھا ہو تو جب میں اس پہ کلک کروں تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے بیک اینڈ پہ کوئی اس طرح کے سافٹ ویئر ہیں کوئی پروگرام ہوتے ہیں. تو وہ یہ بومب سے مراد ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خود سے وہ سافٹ ویئر مخصوص ڈیٹ کے اوپر چل کے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. پھر ایک کہتا ہے جی ڈیٹا ڈیڈلنگ. اٹس اے پروسیس آف چینجنگ ڈیٹا بیفور اور ایز اٹ انٹر دا سسٹم. ٹھیک ہے جی the auditors must verify the accuracy of the source data and the processing data. اب ڈیٹا ڈیڈلنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چینجنگ ڈیٹا بیفور اور ایز اٹ انٹرز دا سسٹم جو ہی وہ ڈیٹا انٹر ہو. ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا لیکن جب آپ نے ڈیٹا سسٹم میں انٹر کیا تو اس نے اپنی اصلیت دکھائی اور اپنے آپ کو چینج کر دیا. اس لیے جو بھی آڈیٹرز ہوں وہ سب سے پہلے اس سورس کو جہاں سے آپ وہ ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو اچھی طرح ویریفائی کر لیں کہ یہ جو دکھا رہے ہیں وہ چیز بھی ہے یا کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے دراز پہ وہ آپ کو دکھاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں. تو پھر ایک ہی ہوتا ہے جی ڈیٹا ڈیڈلنگ کے آپ کو جب جو سسٹم کے اندر پہنچ کر وہ اپنی آپ کو چینج کر لیتے ہیں. پھر ہے جی ڈینیل آف سروس. اٹ سلو ڈاؤن اے کمپیوٹر سسٹم اور نیٹ ورک. اب یہ ایک ہوتی ہے کہ ایک پروسیس ایک چلتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ سلو ہو جائے گا. کیوں سلو ہوگا؟ اٹ فلڈز اے کمپیوٹر نیٹ ورک with a request for information or data. تو وہ بار بار ایک سے وہ چل جاتی ہے ریکویسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ خود سے کچھ ریکویسٹ جنریٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کے پورے نیٹ ورک میں وہ ایک ہنگامہ سا مچ جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک ہی کمپیوٹر بار بار جو ہے نا ریکویسٹ جنریٹ کرتا رہتا ہے. فلڈز کمپیوٹر نیٹ ورک ود ریکویسٹ بھیجتا رہتا ہے ڈیٹا کی اور اسے آپ کا وہ جو نیٹ ورک ہے اس میں وہ ریکویسٹ گھومتی رہتی ہے لوپ بن جاتا ہے اور آپ کا نیٹ ورک بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ سلو ہو جاتا ہے. سرور انڈر اٹیک receives so many requests that it cannot respond to the legitimate users. اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ اس کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے بورڈ والوں کا تو آپ اس پہ جب وہ ٹائم آتا ہے تو یوزر اس کو کیا کرتے ہیں یوزر ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. جب بہت سارے یوزر ایکسیس کر رہے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی نیٹ ورک سلو ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیک ریکویسٹ جنریٹ کی جاتی ہیں. ڈینیل آف سروس میں کیا ہوتا ہے فیک ریکویسٹ جنریٹ کی جاتی ہیں جو سرور کو ملتی رہتی ہیں اور جو اصل یوزرز ہوتے ہیں بیچارے ویٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک فیک ریکویسٹ اس پہ جاتی رہتی ہے. مثلا اس کی گنجائش ہے ایک وقت میں 200 ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنے کی. اب وہ 200 فیک چلی جائیں گی تو جو اصل یوزر ہیں وہ بیچارے بیٹھتے ویٹ کرتے رہیں گے اور وہ سارا نیٹ ورک سلو ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے جی پگی بیکنگ. اٹ از اے پروسیس آف اچھا جی پگی بیکنگ اٹس اے پروسیس آف انٹرنگ دا سسٹم by riding on the back of an unauthorized users. ٹھیک ہے جی پگی بیکنگ مین کہ آپ سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں on the back of an authorized user. ایک authorized user ہے وہ اپنی انفارمیشن دے رہا ہے اس کو نہیں پتا اس یوزر کو نہیں پتا. It occurs when an authorized user does not log off the system properly.
An illegal user may continue where original user left. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا کہ ایک یوزر آیا، اس نے لاگ ان کیا سسٹم میں. اکثر یہ پہلے نیٹ کیفے میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ یوز کرتے تھے اور پھر وہ لاگ آف کرنا بھول جاتے تھے. تو اگر کوئی دوسرا یوزر جا کے بیٹھا، اس نے دیکھا یہ تو لاگ ان ہے، تو وہاں سے اس نے کوئی انفارمیشن اسٹیل کی. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب سسٹم کو تو نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جسٹ یوزر میں لاگ ان ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کا موبائل ہے وہ یوز کر رہا ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ کون یوز کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی، آپ کسی اور کے اکاؤنٹ کو ایکسس کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر. Islamic technique is the process of getting a small amount of money illegally from a large financial system. اب ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب آپ بہت بڑے مطلب اماؤنٹ ہو جہاں پر، تو آپ اگر وہاں سے تھوڑے سے پیسے چرا لیں تو کسی کو فیل ہی نہیں ہوتا. تو مطلب بہت کم پیسے ہوں گے یا اربوں روپے پڑے ہیں، وہاں سے آپ اگر کچھ ہزار یا لاکھ چرا لیں تو وہ اس پہ اتنا نہیں کرتا. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس میں لارج اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ illegally کسی بھی فائنینشیل سسٹم سے چرائی جاتی ہے. Scavenging, it is a process of searching companies' trash cans to find useful information. اب اکثر ہوتا ہے نا کہ the thieves search garbage and recycling bins of individuals who find bank account numbers and credit card numbers. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک میں یا کمپیوٹرز میں ریسائکل بنس یا ٹریش اسے کہتے ہیں، اس میں آپ کی جو ایلیگل انفارمیشن، جو ایکسٹرا انفارمیشن اس میں ڈال دی جاتی ہے، یہ ریسائکل کر دی جاتی ہے، ایک پروسیس تک وہ رہتی ہے اور پھر وہاں سے انفارمیشن ریسائکل کر دی جاتی ہے. تو اس اسکیوینجنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہیکر ہے یا کریکر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو اس پن کو دیکھے گا، ڈھونڈے گا اور اس میں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ایسے نکالے گا جس سے کوئی یوزر نیم یا پاس ورڈ یا کوئی اس طرح کی چیز جو گاربیج سے اس کو مل جائے، جس سے پھر وہ اپنی کوئی ہیکنگ کر سکے. ٹریپ ڈور، یہ کہ illegitimate program that is left within a complete legitimate program. ٹھیک ہے، ایک it allows subsequent entry by an authorized user to change the program. میری بات سنیں. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے جی ٹریپ ڈور. ٹریپ ڈور میں کیا ہوتا ہے جی کہ یہ ایک ایسا illegitimate پروگرام ہوتا ہے that is left within a complete legitimate program. آپ نے اگر کوئی پروگرام بنایا جو بالکل لیجیٹیمیٹ ہے، مطلب پروگرام بنایا آپ نے بالکل ٹھیک، لیکن اس کے اندر آپ کچھ ایسی چیز لیجیٹیمیٹ رکھ دیتے ہیں جو کہ اتھرائز یوزر کو پتہ نہیں ہوتا، تب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان اتھرائز یوزر جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہے، اس پروگرام کو کوئی بھی اس کو، چونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ پروگرام جو میں نے بنایا ہوا ہے اس میں نے ہڈنلی کچھ ایسی چیز رکھی ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ ہے، غیر قانونی ہے. اس کے بعد جو ٹروجن ہارس ہے، اٹ از اے پروگرام دیٹ ہائڈز اٹ سیلف ود ان اے یوزفل پروگرام. اچھا، یہ بھی ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا اور اس طرح سے بیہیو کرے گا کہ جیسے یہ کمپیوٹر کے لیے بہت ضروری ہے. اٹ ایکسیکیوٹ illegal destructive instruction in the middle of a program. سے کمپیوٹر گیم، آپ کو کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک دم سے بیچ میں چلنا شروع ہو گیا اور سارے کمپیوٹر کو سلو کر دیتا ہے اور بغیر اجازت کے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے طریقہ کار جو ہم پڑھ رہے تھے، میتھڈ یوز بائی کمپیوٹر کرمنل، جو وہ میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں کرمنل. پھر زیپنگ سافٹ ویئر از ڈیزائن ٹو بائی پاس آل سیکورٹی سسٹمس. تو ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ سیکورٹی سسٹمس کو بائی پاس کر دیتا ہے، لیکن اس کو پکڑا بھی جاتا ہے اور یہ بائی پاس بھی کر دیتا ہے، بنایا اس طرح سے جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ وہ طریقہ کار تھے جو وہ یوز کرتے ہیں، ہیکرز یا کریکرز جتنے بھی ہیں کرمنلز، وہ یہ یوز کرتے ہیں. ان میں سے کوئی طریقہ کار وہ یوز کر رہے تھے. اب آ جاتی کمپیوٹر سیکورٹی کی ہم ٹرم سنتے ہیں. کمپیوٹر سیکورٹی سے کیا مراد ہے؟ کمپیوٹر سیکورٹی از یوزڈ ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر سسٹم اینڈ اٹس ریسورسز سچ ایز سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ڈیٹا. کمپیوٹر سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو بچائیں، مثلا اس کے ریسورسز کو، اس کا سافٹ ویئر، اس کا ہارڈ ویئر، ڈیٹا کو کس چیز سے بچاتے ہیں؟ ان اتھرائزڈ ایکسیس سے. کوئی ایسا بندہ جس کو آپ اتھرائز نہ کریں وہ آپ کے اس ڈیٹا کو یوز کر سکے. اب اس مقصد کے لیے مختلف طریقہ کار ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں اور
اس مطلب کمپیوٹر کو سیکیور بنانے کے لیے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو سیکیور بنانے کے لیے کیا کریں گے جی، تو کیا ہوتا ہے جی؟ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آپ لگاتے ہیں، لیکن سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے، ہم آگے سیکورٹی میں پڑھیں گے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر یا اپنے جو بھی آپ کی ڈیوائس ہے، آپ کا نیٹ ورک ہے، اس کو آپ فزیکلی سب سے پہلے سیکیور کیا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی پروٹیکٹ ہو، کسی ایسے لاکر میں، روم میں ہو جس کو لاکر ہو. اس کے بعد پھر آپ اس پہ ڈفرینٹ ٹائپ کی سیکیورٹیز لگاتے ہیں. امپورٹنس کیا ہے جی؟ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے اپنا ڈیٹا ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے. تو اب اس کی سیکیورٹی ہے کہ آج کل کا جو لائف سٹائل بن چکا ہے، ہر جگہ کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے، تو اس میں کہ اس ساری چیز کو مینٹین رکھنا بھی ایک مشکل کام بن چکا ہوا ہے. تو اب جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ہارڈ ڈرائیو اگر ہمارے پاس اتنی بڑی نہیں ہے تو ہم اس کو کلاؤڈ پہ رکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی اس کی جو ہے نا سیکیورٹی وہ بڑھ جاتی ہے، سیکیورٹی رسک بڑھ جاتا ہے اس کا. تو اس چیز کو بچانا، اپنے ڈیٹا کو بچانا کسی بھی کمپنی کے لیے یہ اس کا ایک بنیادی ٹاسک ہے. تو اس میں بے شمار رسک ہو سکتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی کے. تھریٹ ہو سکتی ہے کمپیوٹر پروگرام and even a person that violates computer security may cause loss of data and stealing information. تو یہ اس کی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. The most important objective of computer security کی کیا کیا objective ہے؟ Make sure that computer or network is not used without permission. نہ کوئی ہو، کوئی چیز ہارڈ ویئر ڈیمیج نہ ہو، کوئی چیز اسٹیل نہ ہو، انفارمیشن آپ کی لیک نہ ہو، کانفیڈینشیل انفارمیشن آپ کی جو ہے نا بغیر پرمیشن کے کوئی ایکسیس نہ کر سکے. تو یہ ہیں جی اس کی امپورٹنس. ڈیزاسٹر آف سیکورٹی وائلیشن. آرگنائزیشن میں فیس مینی پرابلمس ڈیو ٹو سیکورٹی وائلیشن. سب امپورٹنٹ پرابلمس کیا ہے جی؟ لاس آف ہارڈ ویئر ہو سکتا ہے، لاس آف پروسیسنگ ایبلٹی، ٹھیک ہے، اس پہ اس کا لاس ہو سکتا ہے. کیا کیا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اگر سیکورٹی کی وائلیشن کی جائے؟ بندہ اگر آپ کی سیکورٹی کی وائلیشن کرتا ہے تو کیا آپ کو ہارڈ ویئر لاس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے ہارڈ ویئر چوری ہو گیا، سب سے پہلے تو وہ آپ پروٹیکٹ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس روم پہ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں لگاتے ہیں. لاس آف پروسیسنگ ایبلٹی. اب اس کی جو پروسیسنگ کی جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کوئی وائلیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً اکثر آپ کی جو ہے نا بڑی سادہ سی مثال دوں کہ کہیں پر ATM لگا ہوا ہے یا آپ کی ڈشز لگے ہیں، آپ کے جو ٹاور لگے ہوئے، اب آپ کی جو ٹاور جہاں بھی لگے ہوئے ان کے نیچے ایک روم بنا ہوتا ہے، اس کو بھی اچھا خاصا سیکیور بنایا گیا ہوتا ہے. جو مجھے تجربہ رہا، جب سعودیہ میں کام کر رہا تھا STC میں، تو اس کو اچھا خاصا. اب وہ تو اب یہاں پہ آپ کے گھر کے پاس اگر کوئی ٹاور لگا ہوا ہے، آپ جا کے اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی کیبل کاٹ دی واٹس ایور، تو اس کو بھی سیکیور کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پروسیسنگ ہے اس میں لاس آ سکتا ہے اس کی پروسیسنگ میں، ٹھیک ہے. آپ نے وہاں کی بجلی بند کر دی تو وہ آپ کی کالیں جانا بند ہو جائیں گی، ٹھیک. گو کہ اس کے لیے بڑی ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، باہر لگے ہوتے ہیں، الارم لگے ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں اس کی سیکیور بنانے کے لیے کی ہوئی ہوتی ہیں. لاس آف سافٹ ویئر ہے جی سیکورٹی وائلیشن میں کاز لاس آف سافٹ ویئر. آپ کا سافٹ ویئر وہ اس سے آپ لاس کر سکتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کا بیک اپ اڑا دیا آپ نے، کسی ڈیٹا کو آپ نے لاس کر دیا. اب یہ جو سیکورٹی تھریٹس ہیں، کمپیوٹر سیکورٹی تھریٹس کین بھی کمپیوٹر پروگرام. ابھی کیا تھریٹس ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے جو آپ کی اس میں چلتا ہے اور اس سے آپ کی انفارمیشن ساری لیک ہو جاتی ہے، اور ان ایونٹ یہ پرسن ہو جاتا ہے وائلیٹ کرے گا کمپیوٹر سیکورٹی کو. اب ہیکر ایسے یوزر کو، ایسے پروگرامر کو کہتے ہیں ہیکر. ان ایکٹ آف unauthorized access to a computer network is called hacking. تو اگر آپ کسی نیٹ ورک کو یا کمپیوٹر کو بغیر کی اجازت کے استعمال کرتے ہیں یا اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں تو وہ ہیکنگ کہلاتا ہے. جو بندہ یہ کام کر رہا تو اسے ہیکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ کمپیوٹر بیسیکلی یہ کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر پروگرامر ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو آپ سے باتوں باتوں میں ہی نکلوا لیتے ہیں اور آپ سے ساتھ چیٹنگ کر کے کچھ اس طرح کی چیزیں آپ سے ہو سکتا ہے. مثلا آپ کسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ آپ انفارمیشن اسٹیل کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے ہوتے ہیں. پھر ہارڈ ویئر تھیفٹ ان وینڈلزم، ہارڈ ویئر تھیفٹ
another computer security threat hardware آپ کا ہوتا ہے اس کو بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. سافٹ ویئر ہے, انفارمیشن ہے, سسٹم فیلئر ہے, 6 ہے جی وائرسز. اور اس سے پہلے بھی ہم نے وائرس پروگرام دیٹ میں ڈسٹرب اور نارمل ورکنگ. وائرس بیسیکلی کہتے کسے ہیں, یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کمپیوٹر پروگرام ہے. چھوٹا سا سافٹ ویئر آپ بنا سکتے ہیں, آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں, کوئی بھی اس کو ڈبل کلک کرے وہ چلے اور آپ کا وہ سسٹم ہو جائے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وائرس بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. وائرس ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا جو آپ کی نارمل روٹین کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, اور یہ کیا کرے گا کہ آپ کی فائلز کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیتا ہے, وہ یو ایس بی میں پڑی آٹومیٹکلی رن ہو جائے گی, یا ای میل کے ساتھ آ جائے گی, یا آپ کے ہارڈ ڈسک میں آ گئی. اس سے وہ کیا کرے گا, آپ کے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اڑا سکتی ہے, آپ کی کچھ فائلز ڈیلیٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری فائلز آپ کی ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں, جسٹ اس کو کلک کرنے کی ضرورت ہے. Denial of service attack slow down the computer system the network. ٹرائلس کا ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئی ایس پی کے پاس مسلسل ریکویسٹ جاتی رہتی ہیں اور اسی سسٹم میں سلو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں میجرز ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر سیکورٹی کو کیسے مل کیا. ڈیزاسٹر پلان, ریکوری پلان ہے جی. اگر آپ کا کوئی سسٹم اس طرح سے اس پہ کوئی ڈیزاسٹر آ گیا تو اس کے لیے کیا ریکوری پلان آپ نے رکھا ہوا ہے. کوئی چیز آپ کی ضائع ہوگی, کوئی بجلی ایک دم سے جا سکتی ہے, کوئی زیادہ لوڈ زیادہ ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا سسٹم میں کچھ کریش آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈیزاسٹر ریکوری پلان کیا. ڈیزاسٹر ریکوری پلان از اے سیفٹی سسٹم دیٹ از یوز ٹو ریسٹور دا سسٹم آف اے کمپلیٹ ڈیٹا لاس. آپ کا ڈیٹا لاس ہو گیا, اس کے لیے بیسیکلی کچھ پہلے سے اس طرح کی میتھڈز اپلائی کیے جاتے ہیں, جیسے کہ ڈیٹا بیک اپ لے لینا, ٹھیک ہے. تو اس میں کہ restores computer processing operation in data file. The disaster recovery plans is used in the case of disaster. It should include the following list of priorities to identify a program that must be running first. کہ اگر آپ کی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام ہوگا. امپلائی کو کیسے پلان ٹو نوٹیفائی امپلائی اباؤٹ دا چینجز. لوکیشن پروسیجر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو یہ بیک اپ دیا جاتا ہے اس کو. مینوئل سسٹم ہوتا ہے جی. یوز آف مینوئل آرگنائزیشن یوز ڈفرنٹ ٹائپس آف ریکوری پلان ہوتے ہیں, سم امپورٹنٹ اس میں. اب ریکوری پلان میں کیا گیا, یوز آف مینوئل سسٹم. آرگنائزیشن کین یوز مینوئل سسٹم ان کیس آف ڈیزاسٹر, ٹھیک ہے. میوچل ایڈ پیکٹ, an organization can utilize mutual aid pact if single act like fire destroy the processing facility. Mutual aid pact, 2 or more organizations agree to help each other in case of disaster. اور میوچل ایڈ پیکٹ کیا ہوتا ہے کہ دو کمپنی جو ہے وہ مل کے انہوں نے رکھا ہوا بیک اپ ڈفرینٹ جگہوں پر. تو اگر ایک کو نقصان ہوتا ہے, جیسے یہ آج کل یہ کتاب بنا ہوا ہے ان کا اکثر ہم یہ سنتے ہیں, کیا کہتے ہیں, امریکہ وہ فرانس, بڑی مشہور سے ذہن پہ نہیں آ رہا, زبان پہ نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ ایک نیٹو جو اتحاد بنا ہوا ہے. تو یہ کیا, یہ سارے مل کر کہیں پہ بھی لڑائی لڑتے ہیں, کسی ایک پہ حملہ ہوتا ہے تو سب ایک انہوں نے اپنی ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے سب نے. کنسورٹنگ ہے جی. It's a joint venture of a firm to support complete computer facility. The use of hot site. Hot site is a fully equipped computer center. It contains hardware security. مثلاً آپ نے, میں نے اس کے آپ ایسے کر لیں کہ میں نے امیزون کا بھی ایک بیک اپ رکھا ہوا ہے, اور اس پہ بھی گوگل پہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے. تو ڈفرینٹ پلیسز پہ میں نے رکھا ہے کہ ایک اگر جل جاتا ہے دوسری جگہ سے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. Hot site is a fully equipped computer center. It contains hardware security and communication facility. Cold site provides the environment only, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یوزر رائٹس, ٹھیک ہے جی. میئر ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر سیکورٹی کو آپ کیسے میئر کر سکتے ہیں. ڈیزاسٹر ریکوری پلان ہے, یوزر رائٹس آپ دیتے ہیں, فائر وال لگاتے ہیں. یوزر رائٹس میں ہے کہ آپ ہر ایک یوزر کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں کہ وہ کیا کیا اس کی کیا رائٹس ہیں, ٹھیک ہے. مطلب سب یوزر کو ایک جیسے رائٹس نہیں دیے جاتے بھائی. مطلب ایڈمن کا اور رائٹس ہیں, جو عام یوزر ہے اس کے اور رائٹس ہیں. وہ جب لاگ ان کر کے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے, وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے چیزیں, یا ایڈٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا.
کون اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ یوزر رائٹس فائر وال. تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو آپ اس طرح سے کمبائن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کسی بھی ان ایکسیس کو نہ آنے دے, ان اتھرائز یوزر کو ایکسیس نہ کرنے دے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک بیک اپ ہوتا ہے, ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا اور انفارمیشن اسٹورڈ آن سیکیورٹی. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بیک اپ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی کا جو کام ہو رہا ہے اس کا کہیں پر بیک اپ لے لیا جائے. اور بیک اپ جو لیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم لیتے ہیں نا بیک اپ, میں نے اپنی فائلز کاپی کر کے کسی دوسری ڈرائیو پہ پیسٹ کی, نہیں بلکہ یہ دوسرے ایک سسٹم کے علاوہ کسی دوسرے سسٹم پر کسی ایک سرور سے زائد سرور پر اس کو رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ سرور بھی ڈیفرنٹ لوکیشنز پر ہوتے ہیں, ایک ہی بلڈنگ میں نہیں ہوتے, ڈیفرنٹ بلڈنگز پر ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ اگر ایک جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو دوسری جگہ سے آپ اس کو بیک اپ کو وہاں سے اٹھا لیں اور پھر دوبارہ سے ریسٹور کرتے ہیں سسٹم کو. تو the computer system can be damaged due to many reasons. ہو سکتا ہے ڈیٹا اسٹور آن دا سسٹم میں بھی لاس ہو سکتا ہے. It is very important to take backup regularly. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کیا کہ بیک اپ ہے جی. پاس ورڈس از اے سیکرٹ ورڈ ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ کمپیوٹر سسٹم. آپ اس کے لیے یوزر نیم اور پاس ورڈ رکھتے ہیں. انکرپشن کیا جاتا ہے پراپر الگورتھم کے ساتھ, اس ڈیٹا کو انکرپٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو انتھرائزڈ پرسن اس کو اگر سے فار ایگزامپل وہ پا بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیں تو اس کو سمجھ نہ سکے. اسکیننگ ہوتی ہے ڈیٹا پرووائڈ مسٹ بی اسکین بیفور یوز, جو بھی ڈیٹا اس کو اسکین کیا جائے. پھر لاک ہوئے جی, اینڈ بیکنگ اسٹور ڈیوائس شوڈ بی پلیسڈ ان لاکڈ روم, ایسے کمرے میں ان کو رکھا جائے. یہ وہ میجرز ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں. سیکیور ویسٹ, secure waste and unauthorized persons may use discarded print out and other material to get data. تو اس طرح سے اگر کوئی ویسٹیج ہے آپ کی تو اس کو بھی پراپر طریقے سے سیکیور کیا جائے. انٹرنل جیسے بھی ہم نے پڑھا تھا ایک پیچھے, internal controls used to avoid any threat to important data. For example, the transaction log file can be used to store the record of all access data. سافٹ ویئر کی سیکیورٹی ہے, اونرشپ آف کسٹم میڈ سافٹ ویئر مسٹ بی اسپیسیفائڈ. اب یہ آرگنائزیشن لیول پہ جب پرسنل کمپیوٹر کو آپ کیسے سیکیور کر سکتے ہیں جی. آپ اگر آپ پرسنل, یہ تو آرگنائزیشن لیول پہ آپ نے دیکھا پرسنل کمپیوٹر کی جو آپ کا ہے اس کو کیسے, چونکہ جو ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئے آپ ایک نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے. ناؤ یو آر ان تھریٹ, ناؤ یو آر ان ڈینجر. ٹھیک ہے جی. تو کمپیوٹر ایک ویری سینسٹیو, ویری ایکسپینسو ہارڈ ویئر اینڈ کنٹینز ویری وائٹل انفارمیشن, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک کیئر آف کمپیوٹر. اوائڈ ایکسٹریم کنڈیشنز, ٹھیک ہے ان سے بچیے, وائرس سے بچیے. گارڈ دا کمپیوٹر, گارڈ پروگرامز, یوز یو پی ایس. ٹھیک ہے. تو اب ایکسٹریم کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں. should be placed in extreme condition. It should be a safe from direct sun, rain, extreme temperature, سگریٹ اسموک. آپ سگریٹ اکثر لوگ پی رہے ہوتے ہیں اور سسٹم پہ وہ اس کی ایش گرے اندر جائے, یا سگریٹ گرے, یا چائے آپ پی رہے ہیں یا آپ دودھ وغیرہ بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں تو وہ آپ کے سسٹم پہ جو ہے نا وہ گرے. اس چیزوں سے جب آپ کمپیوٹر وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھا کریں. جہاں پہ اس پہ کوئی پانی نہ پڑے. ڈائریکٹ سن لائٹ میں بھی کمپیوٹر سسٹم کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی ڈیمیج ہے. ٹیمپریچر زیادہ, وہ بھی اسے وائڈ. پھر جی دوسری چیز ہے کہ آپ اس کو کیسے وائرسز سے بچائیں. اس کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر مسٹ بی انسٹال آن کمپیوٹر. آپ اینٹی وائرس پراپر انسٹال کریں تاکہ کوئی آپ کا وہ وائرس ایکسیکیوٹ نہ ہو. اور سافٹ ویئر کو آپ پراپر اپڈیٹ کریں ریگولرلی. all incoming files must be checked for viruses before executing or saving. ٹھیک ہے جی. guard the computer, the user of a computer must guard the computer system. The computer should be placed on a stable surface. It should not be moved while it is turned on. آن ہوتے ہوئے اس کو موو نہ کیا جائے اور اس کو ایک اسٹیبل جگہ پہ رکھا جائے کمپیوٹر سسٹم کو. اور جو یوزر ہے اس کو لازمی طور پہ اس کی حفاظت کرے, گارڈ کرے اس کا. the user should not place anything on monitor because it may block ventilation holes. اب اچھا جب آپ یہ دیکھیں تو اس کے آپ ایون
یہ اکثر آپ لوگ لیپ ٹاپ وہ بندہ یوز کرتے ہیں بیٹھ کے، بستر میں بیٹھ کے اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کی پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے گود میں یا اس کو یوز کر رہے ہیں تو پراپر اس کی وینٹیلیشن نہیں ہوتی، جس سے اس کا سی پی یو جو ہے نا وہ اپنا اوور ہیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. پاسورڈ should not be placed near the computer to avoid unauthorized access. اگر آپ نے کوئی پاسورڈ لکھا ہوا ہے کہیں پہ تو سسٹم کے پاس نہ ہو. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو کیس ہوتا ہے اس کیس کے ساتھ تالا لگا ہوتا ہے. اچھا جی، گارڈ پروگرامز اینڈ ڈیٹا کو آپ بچائیں، پروگرامز اور ڈیٹا کو بچانا چاہیے. سی پی یو پی ایس یوز کریں، ٹھیک ہے. اب تو خیر پاور سپلائی کی ایشوز جہاں پر ہیں کمپیوٹر سسٹم، جیسے اگر ہمارے کمپیوٹر لیبس ہیں تو ان میں بھی کوئی اس طرح کا فی الحال یو پی ایس نہیں لگے ہوئے ہمارے، کہ وہ اگر لائٹ جاتی ہے تو سارے سسٹم ہمارے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس سے لاس ہو سکتا ہے بڑا اچھا خاصا. تو اگر آپ یو پی ایس کو انوالو کریں اور یو پی ایس کے ساتھ آپ یوز کریں تو اس سے بھی کافی بہتری آ جاتی ہے. وولٹیج اسٹیبلائزر بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے، خصوصاً ہمارے ممالک جہاں پہ وولٹیج کبھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر اگر آپ اسٹیبلائزر یوز کریں تو وہ اس سے بہت اچھا رزلٹ رہتا ہے. اور رزلٹ ایسے کہ آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاور فلیکچویشن ہمارے ایک روٹین ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ اسٹیبلائزر لازمی کم سے کم یوز کریں اگر یو پی ایس نہیں بھی ہے تو. اچھا جی، ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی بیک اپ آف ڈیٹا. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا کا بیک اپ لینا، اور بیک اپ آف ڈیٹا ہم کیسے لے سکتے ہیں. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہاں تک میں بن جائے. ہیکنگ ہو گیا، اینٹی وائرس، بیک اپ 7.4 ٹھیک ہے. اچھا جی، بیک اپ آف ڈیٹا ہم کیوں لیتے ہیں؟ ڈیٹا کو ابھی آپ ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا، بیک اپ آف ڈیٹا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کا جو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے اس کی ایڈیشنل کاپی ہوتی ہے، جو آپ کسی دوسری جگہ پر، کسی سیکنڈری اسٹوریج پر، کسی دوسری جگہ پر ہم رکھتے ہیں. تو یہ جو رکھا جاتا ہے اس لیے کہ پرپز اس کا کیا ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ فائلز آپ کی اگر ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سے اٹھا سکیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی وہ جو فائلز ہیں وہ آپ کی لاس ہو سکتی ہیں کسی طرح سے بھی، تو اس کا ڈیٹا کا کوئی وائرس اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، کوئی اسٹولن ہو سکتی ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے جس سے وہ آپ کی فائلز تباہ ہو جائیں. تو اس لیے ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے بیک اپ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائپس آف بیک اپ کیا ہوتی ہیں، جب ہم بیک اپ کیسے لیتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو سب سے پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے جی کمپلیٹ بیک اپ. کمپلیٹ بیک اپ کے لیے کہ آپ کو ذرا اسٹوریج زیادہ چاہیے ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آج آپ نے کام کیا، لیٹ سے آج آپ نے 10 فائلز بنائی، آپ نے 10 فائل کا پوری کی پوری کا بیک اپ رکھ دیا. نیکسٹ ڈے آپ نے ان 10 فائلز پہ دوبارہ کچھ کام کیا، کچھ مزید بھی بنائی. آپ نے 15 فائل لی، 10 پرانی تھی، ان میں آپ نے کچھ ڈیٹا مزید ایڈ کر دیا. اچھا جی، کچھ نہیں بنا لی، ٹوٹل وہ 15 ہوگی، تو وہ پوری کی پوری کا پھر آپ بیک اپ لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی کمپلیٹ بیک اپ. ڈیلی بیک اپ آف آل ڈیٹا آن دا ہارڈ ڈسک از کالڈ کمپلیٹ بیک اپ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جی کہ دیٹ the entire hard disk is a backed. آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کا ڈیلی کا بیک اپ آپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا پوری کی پوری ہارڈ ڈسک ہو جاتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. they can be restored from its backup in case of problem. کسی پرابلم آپ سے دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں پر آپ بیک اپ لے رہے ہیں آپ کو ایک اچھی خاصی اسپیس چاہیے. پھر ہوتا ہے جی ایک ٹائپ ہوتی ہے انکریمنٹل بیک اپ. دوسری ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پورا بیک اپ نہیں لیتے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے کمپلیٹ بیک اپ لے لیا نا، اب کیا ہوگا کہ جو ڈیلی کا ڈیلی انکریمنٹل کام ہوگا نا، یعنی کہ جو اضافی کام ہوگا، آپ صرف اس کا بیک اپ لیں گے. مثلا آپ نے ایک فائل لی اور اس پہ آپ نے کچھ کام کیا، وہ آپ نے کمپلیٹ بیک اپ ایک دفعہ لے لیا. اب سیکنڈ ٹائم کیا ہوگا، جو اس فائل میں آپ نے انکریمنٹ کیا ہوگا، جو کوئی اضافہ کیا ہوگا، صرف اس کا بیک اپ لیا جاتا ہے، نہ کہ پوری کی پوری ہارڈ ڈسک کا.
تو یہ کیا ہوتا ہے increment backup creates a copy of only the data that is newly created or modified since the last backup تک جو چیز نئی بنائی گئی ہوتی ہے اور جو اس میں کوئی انکریمنٹ کیا جاتا ہے صرف اس کا جو ہے نا بیک اپ لیا جاتا ہے. سارا کچھ سافٹ ویئر بنے ہوتے ہیں اس میں یہ سارا کام آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انکریمنٹل بیک اپ ہے کہ پورے کا پورا جو ہوتا ہے اس کا بیک اپ نہیں لیا جاتا بلکہ کچھ تھوڑا بہت بیک اپ لیا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو جو بیک اپ کی اسپیس ہے وہ ذرا کم پڑتی ہے. اب اس کے لیے بیک اپ کے لیے جو میڈیا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بیک اپ کہاں پہ لے سکتے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی جب وہ پڑھ رہے تھے تو اسٹوریج ڈیوائسز پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے ایک چیز یہ دیکھی تھی. جی میڈیا دیکھ رہے تھے یو ایس پی فلیش ڈرائیو. جی ہم میڈیا یوز کر سکتے ہیں بیک اپ لینے کے لیے. یو ایس پی فلیش یوزڈ فار ڈیٹا بیک اپ. اٹ از اے ویری ایزی ٹو یوز. It is because light and small in size. It's available different shapes, sizes. تو آپ اگر کسی کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے جسٹ وہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو جو ہے وہ لگائی ساتھ اور سارا ڈیٹا ادھر سے اٹھا کے کاپی کر لیا. پھر جی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہوتی ہے. اٹ از اے سیپریٹ ہارڈ ڈسک ہوگی اینڈ اٹس کنیکٹڈ ٹو اے یو ایس بی اور وائر پورٹ آن دا سسٹم یونٹ. اسٹوریج کیپیسٹی اپ ٹو 4 ٹیرابائٹس تک ہوتی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کی. تو اس پہ بھی آپ لے سکتے ہیں کسی اور ہارڈ ڈسک پر. سی ڈی ہے جی کمپیکٹ ڈسک جسے ہم کہتے ہیں. امپورٹنٹ کامن میڈیا ہوتا ہے اس پہ بھی اور یہ چیپ ہوتا ہے. آپ لے کے بیک اپ رکھتے جاتے ہیں. پھر میگنیٹک ٹیپ جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہم پہلے دیکھا تھا ہم نے. Conventional reliable media for backup. It is used for backing up of several thousands millions bytes of data. It is a more expensive media. The data stored on this media cannot be accessed randomly. ٹھیک ہے جو ہم نے میگنیٹک ٹیپ پڑھی تھی